पंजाबी की ज़रब मिसल है कि चोर को कहना चोरी कर और साथ को कहना इनको पकड़। पाकिस्तान में मजहबी शिद्दत पसंदी को बुनियाद बनाकर नामूस रसालत के कानून को बदलने की जिस भोंडे तरीके से भरपूर मुहिम चलाई जा रही है, इसमें किसी अखलाकी और रूहानी कदर का कोई पास नहीं रखा जा रहा। कभी किसी ईसाई या कादियानी वगैरह से ऐसा काम करवाया जा रहा है कि जिसकी बिना पर 20 करोड़ पाकिस्तानी मुसलमानों के जज्बात से खेला जाए। जिस पर गुस्सा हो कोई जज्बाती मुसलमान कानून को हाथ ले ऐसी कार्रवाई अंजाम दे। कानून ने नामूस रसालत पर हमला करने के कादियानी सहूनी मंसूबे की तहरीक को इंटरनेशनल दबाव के तले ला पाकिस्तान के दीन फरोश हुक्मरानों और इदारों के ज़रिए से नामूस रसालत के कानून को बदलने पर मजबूर किया जा सके। चकवाल, साहिवाल, गुजरांवाला, ओकाड़ा में होने वाले ऊपर तले वाक़यात इसी मनसूबाबंदी का हिस्सा हैं। और फिर इस्लामाबाद में लापता होने वाले नाम नहाद ब्लॉगर्स जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और आज़ादी सहाफ़त के नाम पर मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन हस्तियों की ज़ात मुबारका पर इंतहाई तौहीन आमेज़ अल्फाजों के साथ तनकीद और मजाक करने के नापाक अमल में शरीक हैं, इनकी गायब होने पर तमाम सेकुलर दुनिया में ऐसा कहराम मचा हुआ है कि जैसे किसी एटमी जंग के नतीजे में बनी नौ इंसान के नापीद होने का ख़तरा पैदा हो गया हो। पाकिस्तान में बसने वाले वो नौजवान या रोज़ी कमाने के चक्कर में मगरबी यूरोप में आबाद होने वाले जिनका ख़ानदानी पस मंज़र मशकूक होता है, मुआशरे में कोई मुकाम हासिल करने में नाकाम हो जाया करते हैं, डिप्रेशन और एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं, जिनकी कोई बुनियाद, कोई नज़रिया, अक़ीदा और पुख्ता राय नहीं होती। मुआशी तंग दस्ती जैसे मसाइल से दो चार रहने वालों के हाथ सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार आ गया हुआ है कि हसूल सस्ती शोहरत और तंग दस्ती से निजात के लिए एक शॉर्टकट रास्ता ये इख्तियार करते हैं कि दीन इस्लाम और उसकी मुक़द्दस हस्तियों का इंतहाई घटिया अंदाज में तमस्खर उड़ाना शुरू कर देते हैं। और यूं ये बदबख्त ऐसे सहूनी माफिया के चंगल में फंस जाते हैं जो इनकी हौसला अफजाई बड़े दानश्वर, सेकुलर, लिबरल, रोशन फ़िक्र, अजीम मुफक्कर और फ़िलासफ़र से कर इन बद हवास, बद करदारों, बदबूदारों में खूब फूंक भर देते हैं ताकि ये मज़ीद इस्लाम दुश्मनी के मुर्तकब हो जाएं। इस्लाम दुश्मन सहूनी माफिया ऐसे अफराद को फ़कत अपने मकासद पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जब ज़रूरत हो ये इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने के लिए ऐसे अफराद का बेदर्दाना कत्ल करवा इसकी वीडियोस भी आम कर देते हैं। ऐसे कम ज़र्फ़ बाएँ बाजू मुफक्कर बनने के चक्कर में मकतूल बन जाया करते हैं। काश इनको मालूम होता कि ये सहूनी कादियानी माफिया ही था जिसने इनको चोरी पे आमादा किया और ख़बर बनाने के लिए पुलिस मुखबरी भी कर दी। ऐसे कम बख्तों की बरसी पर मोमबत्तियाँ जलाने वाले भी यही माफिया होते हैं कि सुलेमान तासीर बनने में इंसान और मुसलमान का मुकाबला करवाने का शौक़ भी इस ही माफिया को है। 5 जुलाई 1977 से कबल फ़ौज का सरबराह होने के बावजूद ज़िया कोई नामवर बंदा तो नहीं था। मार्शल्लाह के बाद उसके नाम का चर्चा हुआ। ज़िया ने शुरू से ही इंतहाई महारत से अवाम में अपने मजहबी रुझानात का झुकाव सऊदी मदूदी और तबलीगियों की तरफ होने का तासुर दिया था। उस ज़माने में उलमा की हद तक तो वहाबी, सुन्नी, बरेलवी, शिया तनाव ज़रूर पाया जाता, मगर अवामी हद तक मुख्तलिफ दीनी मसाइल की तनाव का ये आलम नहीं था जो ज़िया दौर से शुरू हुआ और अभी तक इसमें शिद्दत ही पैदा होती चली आ रही है। बेशक ज़िया ने फ़िरका वारियत को सहूनी एजेंडे की तकमील के लिए परवान चढ़ाया था। ज़िया के मदूदी, सऊदी देवबंदी पोस्चर और ख़ुद नुमाई की वजह से आम आवाम और उलमा तक ने उसको देवबंदी मदूदी पैरोकार की शनाख्त दे रखी थी, मगर किसी के वहम गुमान तक में नहीं था कि ज़िया असल में पाकिस्तान में गैर मुस्लिम करार दिए जाने वाले कादियानी मज़हब का पैरोकार है। देवबंदी और जमात मदूदी चूँकि सियासी और तंजीमी तौर पर दूसरी मजहबी जमातों की निस्बत ज़्यादा फ़ाल थे, इसी वजह से ज़िया ने ख़ुद को उनके मसलक की पहचान दे दी हुई थी। ज़िया की देवबंदी वहाबी शनाख्त का तजर्बा इसके लिए बहुत कामयाब रहा, लिहाजा ज़िया दौर में इदारों को तबलीगी, मदूदी और कादियानियों से भर देने का अमल शुरू हुआ। इसलिए रबुआ की हदायत पर कादियानी अफसरान की असल पहचान को छुपाने के लिए रायवंड के तबलीगी मरकज़ के यात्री बना
کر پیش کیا گیا، اس طرح سے مرزائیوں کی اصلیت پر تبلیغی جماعت کا سایہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی اصل پر پردہ پڑ چکا ہوا ہے۔ آج بھی بہت سے فوجی اور سول اعلیٰ افسران جو قادیانی ہیں مگر رائے ونڈ میں طارق جمیل کے درشن کرنے جا عین ضیاء کی طرح ایک دیوبندی وہابی کے طور پر جانے جاتے ہیں، مگر اصل میں یہ لوگ قادیانی ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت ایک تو صہیونیت کی پیداوار ہے، تو دوسری طرف ان جماعتوں کا ہدف روحانیت کے نام پر مادیت کا حصول ہے، اس لیے جو کوئی ان کو مادی وسائل مہیا کرتا ہے یہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ قادیانیوں نے جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت کی ہوس مادہ پرستی سے خوب فائدہ اٹھایا ہوا ہے، یہ جان کر بھی کہ ضیاء ثابت شدہ جھوٹا، قرآن کا حلف توڑنے والا، عہد چکنی کرنے والا تھا، مگر کیونکہ ضیاء نے ان کو دنیاوی فائدے پہنچائے لہٰذا انہوں نے ایک جھوٹے مکار شخص کو امیر المومنین قرار دیا اور اس کی حکومت کی ہر سطح تک حمایت کی، جس کے نتیجے میں قادیانی، دیوبندی اور جماعت مودودی ایک بہت بڑی طاقت بن گئے۔ جماعت دیوبندی مسلح ٹولے تشکیل دے کر ملک کا اقتدار حاصل کر کے پاکستان کو وہابی ریاست بنانے میں سرگرم عمل ہو گئے، تو قادیانی اسٹیبلشمنٹ و ذرائع ابلاغ پر چھا گئے۔ اس لیے ان تین جماعتوں کو قابو کرنا دراصل پاکستان کو بچانے کی طرف ایک مثبت قدم ہوگا۔ اگر جماعت اسلامی اور دیوبندی، وہابی وغیرہ دین اسلام سے مخلص یا حقیقی معنوں میں قادیانیوں کے مخالف ہوتے تو ضیاء دور میں ہونے والی قادیانی نوازشوں پر ضرور کوئی صدائے احتجاج بلند کرتے، مگر ان کے اپنے مفادات ضیاء اور قادیانیوں سے وابستہ تھے، لہٰذا انہوں نے نہ صرف خاموشی اختیار کی بلکہ ضیاء کے شریک اقتدار بھی رہے، جو دلیل ہے کہ یہ نام کے ہی تحفظ ختم نبوت ہیں مگر در پردہ قادیانی دوست ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمارے میڈیا میں گزشتہ چند سالوں سے اس رجحان میں بہت تیزی آ گئی ہے کہ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو کافر قرار دے۔ خاص طور پر ٹاک شوز میں اس پر بہت زیادہ بحث ہوتی دیکھی جا رہی ہے اور بہت سے لبرل اور سیکولر جاوید حرامزادی جیسے نام نہاد مفکر اسلام جب یہ اعلان کریں کہ کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی کو کافر کہے، تو پھر صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال کی بولی بول رہے ہیں۔ یہ کمبخت اتنا بھی نہیں جانتے کہ کائنات کا پہلا فتویٰ ہی فتویٰ کفر ہے کہ اللہ نے لاکھوں برس عبادت کرنے والے ابلیس کو کافر کہہ کر جنت سے نکال دیا تھا، اور اسی طرح اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی یہی حکم دیا کہ کافر کو کافر بولو۔ انبیاء نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ کسی کا کفر ثابت ہونے پر اس کو کافر کہنا اور سمجھنا فرض بن جاتا ہے۔ بات اسلام پہ کرتے ہیں مگر جہالت کا یہ عالم ہے کہ اسلام کے بنیادی عقیدے کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اسلام کی تعلیم یہی ہے جو جیسا ہے اس کو ویسا بولو۔ اب رامدی کہتا ہے کہ کسی کو کافر مت بولو، اگر کوئی رامدی کے سامنے آ کر یہ بولے کہ وہ اللہ کے وجود کا قائل نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، جنت و دوزخ کے وجود کا انکاری ہے، تو ایسے شخص کو رامدی وڈی حرامدی کیا کہے گا؟ کافر نہیں کہے گا تو کیا کہے گا؟ اسی طرح سے نام نہاد سیکولر دانشور سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ قادیانی کسی کو کفر کا فتویٰ نہیں دیتے، سب کو مسلمان مانتے ہیں، جبکہ ان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ 1974 میں قادیانیوں نے جب مرزا کو نبی نہ ماننے والوں کو کافر کہا تھا تو اس پر قومی اسمبلی کے غیر مذہبی اراکین نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ اب یا تو ہم کافر ہیں یا قادیانی کافر ہیں، لہٰذا اسمبلی میں اس بات کا اب فیصلہ ہو کر رہے گا۔ دوسری طرف کبھی کوئی لال ٹوپی والا جو کرزاد حامد یا اوریا مقبول ضیاء جیسے صہیونی قادیانی کو اسلام کا ہیرو کہہ کر ڈس انفارمیشن پھیلانے میں اپنے سیکولر اتحادیوں سے تال میل برقرار رکھتے ہیں، ان کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ کبھی بھٹو جیسے عظیم اسلام کے ثبوت کو تنقید کرتے ہیں تو کبھی سامراج جو صہیونی دشمن مصر کے جمال ناصر، لیبیا کے قذافی کی مخالفت میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کو دجالی فری میسن کا رکن قرار دیتے ہیں، جبکہ فری میسن کے مخصوص انداز و علامات ہوتی ہیں، جیسا کہ مسینک رکن سربراہ
کا ایک خاص انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی پریڈ، قومی ترانہ یا استقبالیہ تقریب میں اپنا بایاں ہاتھ سینے پہ رکھ کر اپنے مسینک مشن کے وفادار ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ ضیاء قادیانی بھی اکثر ایسی تقریبات میں مسینک علامات یعنی بایاں ہاتھ سینے پر رکھا کرتا تھا، جس کو فری میسن کوڈ میں لیفٹ ہینڈ سلوٹ کہا جاتا ہے۔ اوباما سے لے کر جارج واشنگٹن، کارل مارکس، لینن، برطانوی شاہی خاندان کے افراد یا وزرائے اعظم، اسٹالن اور دیگر یورپی ممالک کی اہم شخصیات کا ایک خاص انداز ہے۔ یہ سبھی افراد دجالی فری میسن کے رکن تھے۔ ضیاء کا فری میسن ہونا یوں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ایک فری میسن ریاست اسرائیل کے خلاف کامیاب گوریلا کارروائیاں کرنے والے مسلمان مجاہدین کا قتل عام یہودی ایئر فورس کی ڈال میں رہتے ہوئے کیا تھا۔ زاد احمد، جو خود بھی ایک کذاب کا صحابی ہے، اپنے ہر مخالف کو فری میسن قرار دیتا ہے، مگر اپنے ہیرو ضیاء کے فری میسن کوڈ پر چلتی تصاویر دیکھ کر اس کو ڈوب مر جانا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ضیاء کی مارشل لا لگی تو قادیانی کافی عرصہ سے مارشل لا لگانے کے لیے فوج پر کام کر رہے تھے، لہٰذا ضیاء کا مارشل لا قادیانی خواہش پوری کرتا نظر آتا ہے۔ قادیانی بھٹو کو عبرتناک انجام تک پہنچانا چاہتے تھے، جو کہ ضیاء نے ان کی یہ خواہش بھٹو سے ذلت آمیز سلوک کرنے کے بعد پھانسی لگا کر پوری کر دی۔ قادیانی خواہش تھی کہ پاکستان کے آئین کو معطل کر دیا جائے، جس خواہش کو پورا کرنے کی ضیاء نے ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ اس میں پوری طرح سے کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ قادیانی اور سیکولر یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سعودی شاہ فیصل کی اما پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، مگر سچ یہ ہے کہ شاہ فیصل خود ایک فری میسن تھا۔ سرکردہ قادیانی اس کے قریبی ذاتی دوست تھے۔ یہ جان کر بھی کہ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں، اس کے باوجود شاہ فیصل وہابی ان کے پیچھے نماز ادا کیا کرتا، ان کی عبادت گاہ کو فنڈز دیا کرتا۔ غور کریں کہ نجدی شاہی خاندان کے مرد اور قادیانیوں کی پہچان ان کی فرینچ کٹ طرز کی داڑھی ہے۔ کہ سیکرٹ سوسائٹی کا ایک شیطانی کوڈ کے علاوہ جس شیطان کی پوجا کرتے ہیں اس کی داڑھی بھی فرینچ کٹ ہے۔ بلا شبہ وہابی اور قادیانی شیطان کی شر ہیں اور ایک دوسرے کے معاون و مددگار بھی ہیں، مگر افسوس کہ پاکستان میں اس غلط تاثر کو ہمیشہ سے ہی فروغ دیا جاتا ہے کہ سعودی عرب قادیانیوں کا سخت مخالف ہے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ وہاں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ماہر تعلیم، بینکوں اور دیگر اداروں میں وائٹ کالر نوکریاں قادیانیوں کو ہی دی جاتی ہیں۔ مشہور قادیانی اعجاز منصور کے والد کو بھی ضیاء کی سفارش پر سعودی عرب میں اہم نوکری ملی تھی۔ ڈاکٹر عبدالسلام چودھری، ظفر اللہ خان کے بہت سے شاگردوں کو سعودی عرب میں اعلیٰ نوکریاں دی گئیں۔ سرسری سی تحقیق کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قادیانیوں کی اہم شخصیات اور اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہنر یافتہ طبقے کا کوئی نہ کوئی لنک سعودی عرب سے ضرور ملتا ہے۔ سعودیہ میں یہودیوں اور قادیانیوں کا اثر و رسوخ قدیمی ہے اور آنے والے وقتوں میں اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں وہابی، دیوبندی، جماعت اسلامی، جماعت قادیانی، لبرل، سیکولر مشترکہ طور پر عوام کو گمراہ کرنے اور صہیونی ایجنڈا کی تکمیل کے لیے یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے دباؤ اور پیسے کی بنیاد پر بھٹو نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا کہ سعودی بادشاہ شاہ فیصل قادیانیوں سے سخت نفرت کرتا تھا، جبکہ سچ یہ ہے کہ 1953 کی قادیانی مخالف تحریک کے بعد تمام دنیا اور خصوصی طور پر اسلامی ممالک میں قادیانیت اور اسلام کے عقائد کے متعلق اختلاف کی بنیادی وجہ پر مکمل جانکاری حاصل ہو چکی تھی کہ قادیانی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، مگر اس کے باوجود شاہ فیصل سمیت تمام سعودی حکمران قادیانیوں پر ہمیشہ مہربان رہے کہ قادیانیوں کی اہم شخصیات مرزا بشیر الدین چودھری، ظفر اللہ خان، مولانا جیلمی، شاہد وغیرہ جب بھی سعودی عرب آتے تو ان کا سرکاری استقبال اور حرم کی زیارت بھی کروائی جاتی۔ ظاہر ہے کہ وہابی قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتے۔ ظفر اللہ خان سعودی بادشاہ کا خاص رفیق تھا اور جب بھی سعودی عرب جایا کرتا تھا تو بادشاہ کے شاہی محل میں قیام کیا کرتا۔ 1983 میں جب ظفر اللہ خان واپس پاکستان آیا تو ضیاء نے اس کا
پاک استقبال کیا اور ضیاء اکثر ظفر اللہ خان سے ملنے بھی آیا کرتا۔ جب ظفر مرنے کے قریب تھا تو ضیاء سعودی سفیر کے ہمراہ اس کی عیادت کو آیا۔ سفیر نے سعودی بادشاہ کے حکم پر امام کعبہ سے اس کی جلد صحت یابی کی، خانہ کعبہ میں دعا کا پیغام بھی سنایا۔ یہ حقائق وہابی دیوبندی، جماعت اسلامی، جماعت قادیانی اور لبرل سیکولر مافیا کے دعوے کی ضد ہیں کہ سعودی عرب کے کہنے پر بھٹو نے قادیانیوں کو غیر مسلمان قرار دیا تھا۔ پاکستان اور دنیا بھر سے قادیانیوں کو سعودی حکومت اپنے اداروں میں کلیدی افسروں کے عہدے پر فائز کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہابی دیوبندی قادیانی جس درخت کی شاخیں ہیں وہ صہیونیت ہے، اس لیے یہ آپس کے فطرتی اتحادی ہیں۔ قادیانی اور دیوبندی وہابی سعودی عرب کو قادیانی مخالف کے طور پر پیش کرنے کے لیے اکثر سعودی عرب میں کام کرنے والے غریب مزدوروں کے ملک بدر کرنے کو قادیانی پرسیکیوشن کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور وہابی اس عمل کو اسلامی دنیا کی واحد اسلامی حکومت کو قادیانیوں کے خلاف جہاد قرار دیتے ہیں۔ یہاں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے قادیانی جن کے پاسپورٹ پر مذہب کے خانے میں غیر مسلم ہونے کا لکھا ہوتا ہے، سعودی حکومت ان کو ویزا ہی کیوں دیتی ہے؟ یا پھر یہ کہ قادیانی اس آئینی شک سے آزاد کر دیے گئے ہیں؟ دوسرا یہ کہ سعود اور انسی نامی سعودی شہری 4 سال قبل اسلام ترک کر کے قادیانیت قبول کر چکے ہیں، مگر سعودی عرب جس کو وہابی دیوبندی اسلامی شریعت پر مبنی حکومت قرار دیتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ 2 مرتدوں کو اسلامی سزا پر عمل کرنے سے اس لیے گریز کر رہے ہیں کہ کہیں مرزا مسرور سعودی عرب سے ناراض نہ ہو جائے۔ جس سعودی عرب میں قادیانیت کے اثر و رسوخ کا یہ عالم ہو کہ شاہی خاندان کے فرد تک کو قتل کے الزام میں سزائے موت تو دی جائے، مگر 2 مرتد قادیانیوں پر کوئی حکم میں شرعی چل نہ پائے، کیا اس کو کہتے ہیں سعودی عرب میں اسلام کا نفاذ؟ اور ایسا ہی نظام پاکستان میں رائج کرنے والے کیا قادیانی نواز نہیں ہیں؟ ضیاء کے قادیانی ہونے کے بہت سے منہ بولتے ثبوتوں میں سے ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو جھوٹا مقدمہ قتل بنایا گیا تھا، اس میں بیشتر افراد جو بھٹو کے خلاف اس مقدمے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے تھے قادیانی مذہب کے پیروکار تھے، جنہوں نے بھٹو کے خلاف ضیاء کے ہاتھ مضبوط کیے تاکہ وہ بھٹو کو پھانسی دے کر اس سے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا بدلہ لے سکیں۔ یہ تاثر قطعی غلط ہے کہ قبر ایک تھی جس میں ضیاء یا بھٹو میں سے ایک نے جانا تھا، لہٰذا ضیاء نے اپنی جان بچانے کے لیے بھٹو کو مار دیا، یا یہ کہ بھٹو کوئی بارگین کر کے اپنی جان بچا سکتا تھا۔ بھٹو کو پھانسی دینے کی قادیانی مرکز ربوہ جماعت اسلامی کو پہلے سے معلوم تھا کہ بھٹو جیسے ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے گا تو CIA کی منصوبہ بندی سے بھٹو کو جسمانی طور پر ختم کرنے کا کام شروع ہو جائے گا، اور یہ دونوں جماعتیں اس منصوبے کا حصہ بھی تھیں۔ بھٹو صاحب نے جب 7 مارچ 1977 کو پاکستان میں انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا تو مرزا ناصر نے اپنے خاص مشیروں کی ایک خفیہ میٹنگ کی اور ان کو خاص ہدایات جاری کیں کہ بھٹو جال میں پھنس گیا ہے اور نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ جماعت احمدیہ کے ہر کارکن کو باخبر اور ہوشیار رہ کر آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ وقت دور نہیں کہ جس سانپ نے ہمیں ڈسا تھا اب اس کو لاٹھی مار مار عبرت ناک انجام سے دوچار کیا جائے۔ اسی زمانے میں قادیانیوں اور جماعت اسلامی نے اپنے پروپیگنڈا سے ایسی افواہوں کا بازار گرم کر رکھا کہ پیپلز پارٹی نے انتخابات میں زبردست دھاندلی کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ بھٹو اس انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کر کے پاکستان کا تاحیات سربراہ بننے کے خواب کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ بھٹو لاڑکانہ کو پیرس بنا کر پاکستان کا دارالخلافہ بنانے اور پاکستان کی فوج کو ختم کر کے اس کی جگہ FSF کو لانے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ بھٹو نہرو کا بیٹا ہے اور انتخابات جیت کر باقی ماندہ پاکستان بھی اپنے ہندو باپ کے بھارت کو دینے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ کراچی میں زنا اور جوئے کے اڈے بنا کر مدر پدر آزاد پاکستان بنا رہا ہے۔ اس لیے بھٹو دھاندلی کر کے الیکشن جیت جائے گا اور پاکستان کا بیڑا غرق کر دے گا۔ فوج اور قوم کو بھٹو اور ملک میں سے ایک کا ساتھ دینا ہوگا، لہذا الیکشن میں دھاندلی کے خلاف قوم اور فوج دونوں کو متحد ہو کر بھٹو حکومت کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ قادیانی اور جماعت مودودی اس قسم کا پروپیگنڈا مارچ 1977 کے انتخابات سے قبل ہی کیا کرتے تھے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان دونوں یہود نواز جماعتوں کو پہلے سے آگاہی تھی کہ دھاندلی کے نام پر ملک میں
تحریک شروع ہوگی۔ بھٹو صاحب کے ایک سیکٹری رفیع رضا جو کہ قادیانی تھا نے 1977 کے الیکشن کے اعلان یا قومی اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے بعد پہلی بار کھل کر اس بات کا اظہار کیا کہ بھٹو کو جان سے ختم کرنے کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے اور پہلے سے اس بات کو ہمیں کیوں نہیں بتایا، جس کا وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اب یہ بات کسی سے ڈپکی چھپی نہیں کہ قادیانی جماعت نے قومی اتحاد کو مالی امداد فراہم کی۔ 1977 میں ٹوٹل قادیانی ووٹ اس قومی اتحاد کو ملا جس کے مولویوں کو قادیانی شب و روز مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا، ہمارے قتل کے فتوے صادر کیے وغیرہ۔ بھٹو صاحب